हालेलुया। आए हम सब मिलकर जिंदा खुदा का कलाम निकालेंगे। आज की जो मरकजी आयत है हिजकिय्याह 22 बाब और उसकी 30 आयत, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हमने कलाम मुकद्दस में से देखा हिजकिय्याह पर खुदा ने इस भेद को खोला और वो कहता है कि खुदा को क्या है, तलाश है। आज के कलाम का टाइटल क्या है? रखना में खड़े होने वालों की ऊंची बोलेंगे। सबको आता है तलाश लफ्ज, कोई मुश्किल नहीं गा, मगर बनी नो इंसान ने मुश्किल बना देता है। हाँ, क्योंकि कलाम से लिखा खुदा ने क्या, खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी छोड़ा तो इंसान गुम हो गया दुनियादारी में, अपनी ख्वाहिशात के अंदर। और खुदा आज इस हॉल के अंदर भी तलाश कर रहा है। आमीन। खुदा तलाश कर रहा है कि काश कोई रखना में खड़ा होने वाला मुझे दिखे, काश कोई ऐसा हो जो मेरी बिनती कौम के लिए आंसू बहा सके, काश कोई ऐसा हो जो मेरी कौम के लिए जार जार रो सके, उसकी आंखों के चश्मे जारी हो सके। काश कोई ऐसा हो जो आसमान और जमीन के दरमियान में मेरे सामने खड़ा हो, जो जिंदगियों को बचाने के लिए, जो जिंदगियों को बहाल करने के लिए, जो जिंदगियों को आजाद करने के लिए मेरे हजूर रखना में खड़ा हो सके। खुदा को तलाश है और तलाश हमेशा गुम चीजों की जाती है। ये खुदा ने मेरे दिल पर इस टाइटल को जब रखा तो मैं इसके लिए खुदा की हजूरी में जाती रही और खुदा ने बहुत सारी चीजों के भेद खोले। रखना जो लफ्ज है इसका मतलब है शिकाफ, छेद, टूट फूट, खलल डालना या दीवार के अंदर सुराख कर देना। जब किसी भी चीज के अंदर सुराख हो जाता है तो वो गैर महफूज हो जाती है। आमीन। अगर इस दीवार के अंदर हम ग्राइंडर मशीन लेकर इसको चीर दें तो इसकी मजबूती क्या हो जाएगी? ये मजबूत नहीं रहेगी, ये किसी भी टाइम गिरने का खतरा बन जाएगी। और वाइस की किताब में लिखा है कि जो कोई दीवार में रखना करेगा सांप उसको डसेगा। आमीन। जो कोई दीवार के अंदर रखना छोड़ेगा, बाहर से आकर शैतान उसको, अबलीस उसको, सांप उसको। और आज हमने अपनी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े मेन हॉल छोड़े हुए हैं। शैतान बहुत सारे रास्तों में से होकर हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर तबाही के काम करके चला जाता है। और आज जैसे ये बहन रो रही है, काश इस भाई के लिए कोई रखना में खड़ा होता तो आज वो जिंदगी खुदा की आसमान की बादशाहत की वारिस होती। मगर अफसोस हमने अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत सारे रखने रखे हुए हैं। आज लोग इलेक्शन पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे, सिलेक्शन के लिए खड़े होने में तैयार हो जाएंगे, पुरपट पर आने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे, मीटिंग्स के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, वर्शिप के लिए तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जायजा लें, नेटवर्क अगर आप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, आप यूट्यूब चैनल्स को निकाल कर देखें, बहुत सारे लोग खिदमतों में आ गए हैं। मगर रखने जहां पर मजहबों पर आने की जरूरत है वो मजहबे खाली पड़े हैं।
آج ہم سٹیج پر آنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جہاں پر 100,000 کی تعداد میں لوگ آنے ہیں. ہم جلدی سے تیار ہو جائیں گے کہ ہم اس جگہ پر خدمت کریں گے. لیکن اگر کسی کو دعا کے لیے بلایا جائے, یہاں پر دعا کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ابھی آپ لوگوں نے ورشپ کی, اپنی مشکلوں کے لیے خدا کی حضوری میں 3 سے 4 گھنٹے گزار دیے. اگر یہاں پر میں دعائیا میٹنگ رکھ دوں, ہو سکتا ہے میری ٹیم کے لوگ ہی نہ آئیں. ایسا ہوتا ہے. جو دعائیا مذہبیں ہیں ان کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی فراہم نہیں ہوتے. ان کے پاس بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. وہ کہیں گے کام ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے. مگر جب بات ہوگی کہ آپ کو سامنے آنا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پر وہ کہتا ہے خدا کو رکھنا میں کھڑے ہونے والوں کی کیا ہے, خدا تلاش کر رہا ہے. اور کلام اقدس میں رقم ہے, وہ کہتا ہے وہ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کیا کرے, روح اور سچائی سے کیا کرے. یہاں پر صرف مذہبوں پر پرستش کرنے والے لوگوں کو خدا نہیں ڈھونڈ رہا, وہ تو آلریڈی ورشپ کر رہے ہیں. خدا آپ میں سے ڈھونڈ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کاش کسی کی روح میری روح کے ساتھ ایک ہو سکے, کوئی میرے سامنے آ کر اپنے دل کو کھول سکے اور میں اس کی زندگی کے اندر گہرے طور پر کام کر سکوں. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا ملے جو کیا کرے, فصیل کھینچے, یعنی کہ باڑ لگائے, محافظت کے لیے وہ پہرا بٹھائے. ہاللیلویا. وہ چاہتے ہیں ہم فصیل بنانے والے ہوں, ہم رکھنوں میں آ کر کھڑے ہونے والے ہوں, ہم مذہبوں پر جھک کر اپنی زندگیوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, اپنی کلیسیوں کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے رکھنا میں کھڑے ہو کر اس کی حضوری میں ٹھہر کر خدا کے مسا کو اپنی زندگی اور خاندانوں پر لے سکے, تاکہ ہر طرح کے نسلی لعنتوں کے بندھن اور جوئے ہماری زندگیوں اور خاندانوں پر سے کیا ہو جائے. آپ کو پتہ ہے جو لوگ رکھنا میں کھڑے ہوتے ہیں, شگاف کو فل کرتے ہیں, جو آ کر خدا کی قربتوں میں وقت گزارتے ہیں, وہ قوموں کو تبدیل کرنے کا وسیلہ ٹھہر جاتے ہیں. ہاللیلویا. وہ ملکوں کو تبدیل کرنے کا وسیلہ ٹھہر جاتے ہیں, وہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کا وسیلہ ٹھہر جاتے ہیں. گہرے طور پر کام کرتا ہے, مگر یہاں پر وہ افسوس کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تلاش کی مگر کوئی نہیں ہے جو فصیل بنائے, کوئی باڑ لگائے, کوئی اپنے بھائی کے لیے, کوئی اپنی بہن کے لیے آ کر رکھنا میں کھڑا ہو. آپ کو پتہ ہے جو رکھنا میں کھڑا ہوتا ہے, جب ابلیس کسی بھی انسان کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے, اس کو مارنے کا, اس کو ہلاک کرنے کا, اس کو غربتوں میں لے جانے کا, اس کو گناہوں میں لے جانے کا, آپ کی دعا آپ کے گھر کے لوگوں کے چوگرد فصیل کا کام کرتی ہے. جب ابلیس ان پر اٹیک کرنے آتا ہے, آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے وہ زندگیاں بچ جاتی ہیں. مگر وہ تلاش کر رہا ہے کاش کوئی رکھنوں میں کھڑے ہونے والا مل جائے جو آ کر میرے حضور میں آنسو بہائے. یہاں پر ہم دیکھیں گے حزقیل اس کا 13واں باب اور اس کی 5 آیت ذرا دیکھیں گے جلدی سے. یہاں پر دیکھیے گا یہاں پر لکھا ہے 4 آیت سے بھائی صاحب ذرا پڑھ دیجئے گا. یہ انکل جی آپ پڑھ دیں. ایسے تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں. تم رکھنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں. جی آگے بھی پڑھیں. انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا اور لوگوں کو امید لاتے ہیں
کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی. خدا ان کے کلام مقدس کے پڑھے جانے کی اس کی برکت ہو. آمین. یہاں پر خدا جو ہے وہ جھوٹے نبیوں کے بارے میں ان کے خلاف نبوت کروا رہا ہے. وہ حزقیل کو خدا اس پر ان بھیدوں کو کھول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی قوم کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ تم کیا ہو, تم بابرکت ہو, تم محافظت میں ہو, تم سلامتی میں ہو, اور پھر بڑے بڑے کلام کر کے وہ کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ تم پر سلامتی ہے. مگر سلامتی آج گھروں میں ہے, سلامتی آج خاندانوں میں ہے, سلامتی ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. 2021 میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. آج بھی کچھ فیملیز نے آنا تھا, جب انہوں نے مجھے کال کی تو وہ کہتے ہیں سوری ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. میرے گھر کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا, میں نے پچھلی بار گواہی دی. ہم کہتے ہیں سلامتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے, مگر سلامتی یرمیہ کہتا ہے موت ہماری کھڑکیوں اور دروازوں تک چڑھ آئی ہے. گناہ کی وجہ سے, بدی کی وجہ سے اور خدا کے خلاف چلنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کھڑکیوں تک موت آ پہنچی ہے, دروازوں تک موت آ پہنچی ہے. گھروں کے اندر پرابلمز چل رہی ہیں, گھروں کے اندر مختلف بیماریوں کا قبضہ ہے کیونکہ ہم رکنوں میں کھڑے نہیں ہوتے. اس لیے ابلیس راستہ کھلا دیکھ کر اندر آتا ہے اور ہمارے خاندانوں کے اندر بڑی تباہی کو مچانا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم رکنوں میں کھڑے ہو جائیں. آپ کو چوک میں کھڑے بہت مل جائیں گے. ہاں بھائی ہنس رہے ہیں, سکولز کے سامنے بھی کھڑے مل جائیں گے. ہاں ہاسپٹلز کے اندر جہاں پر سسٹرز کا بینچ ہوگا, نرسیں ہوں گی جہاں پر, وہاں پر بھی خواہ بھائی جا کے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں بھائی ایسا کرتے ہیں, سکول ٹائم ہو سیدھے پہنچ جاتے ہیں, کالج کی چھٹی ہو سیدھے پہنچ جاتے. عبادت لی انہوں نے کہو تو کہنا نہیں ٹائم ہی نہیں, بڑے مصروف ہیں, کیونکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. دکھ کی بات ہے کیونکہ وہ یہاں پر کہتا ہے خدا رخنا میں کھڑے ہونے والوں کو تلاش کر رہا ہے. اس کی نگاہ آج بھی اس ہال کے اندر, کمروں کے اندر وہ تلاش کر رہا ہے. وہ اس کا روح آج بھی حمد و ستائش کے وسیلہ سے زندگیوں کو وزٹ کر رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کون اوپر سے پرستش کر رہا ہے, کون اندر سے کر رہا ہے. وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا. مگر افسوس وہ کہتا ہے یہ قوم, یہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ پشت سمجھتی ہے کہ ہم پاک اور صاف ہو گئے ہیں, مگر ان کے گناہ ان سے بھی دور نہیں ہوئے. آج بھی گناہوں کے ساتھ آ جاتے ہیں, 2-4 گھنٹے پرستش کر کے ٹر جاتے ہو, مگر دعا میں گھٹنے ٹیکنے کے لیے کہا جائے. آج میں یہاں پر پریکٹیکل کرواؤں گی, چائے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, ذرا آئیں گھٹنوں پر, جتنے خادم بھی ہیں سب آئیں ذرا گھٹنوں پر. یہاں پر آپ نے بہن کی گواہی کو سنا, اس کا بھائی نشوں کا شکار ہے. یہاں پر اس کالونی کے اندر بٹھا نیک عالم پر اگر آپ وزٹ کریں تو کچروں کے اوپر لڑکے پڑے ہوتے ہیں. کریں شفایت, کیسی شفایت کریں گے ذرا قوم کے لیے, اپنی برکت کے لیے آپ بہت چلائے ہیں. مانگے ذرا, میں دیکھوں کس طرح سے آپ کے اندر محبت ہے خدا کی. آپ کی قوم کے نوجوان لڑکے کفن کے اندر ہیں, آپ کی نوجوان بیٹیاں کفنوں کے اندر ہیں. کسی محلے میں کسی جوان کی ڈیتھ ہو جائے, ایک دن کے لیے بڑا افسوس کرتے ہیں, مگر کتنے ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں جو اس دنیا میں سے ایسے ہی جا رہے ہیں اور وہ اس ہمیشہ کی آگ کے فرزند بن چکے ہیں. کریں دعا, ذرا چند منٹ کریں اپنی قوم کے لیے دعا.
आज किसी घर का लड़का नशे का शिकार है, तो कल को जो आपने अपनी दीवार में शिगाफ छोड़ा है, जो आपकी दीवार टूट चुकी है, सांप आएगा और वो डसेगा आपके लड़कों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को। जरा चंद मिनट उनके लिए दुआ करना शुरू करें, अपने खानदानों के लिए रखनों में खड़े होंगे। आए फसील बनाना शुरू करें, आए खुदा से कहना शुरू करें, आए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके मोहल्ले में अगर कोई नशावर चीज लेता है बेटा, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर आपके घर के साथ किसी के घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आपकी आवाजें क्यों बंद हो गई? वो कहता है एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। गंदी हालतें, गलीज हालतें, कहता है काश कोई रखनों में खड़ा होने वाला हो जो मेरी कौम के लिए आंसू बहाए। आए कदमों पर खड़े होंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। हालेलुया, हाथों को बुलंद करें, खड़े हो जाएंगे, हाथों को बुलंद करें। आए मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद उनकी जिंदगियों के अंदर निजात के प्याले उठेंगे। आए दुआ करें, आप कैसे मांगते हैं खुदा से। हालेलुया। वो कहता है गड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। न जाने आज कितनी जिंदगियों को डसने के लिए वो घरों के अंदर घुस चुका है। कितने नौजवान बेटियों बेटों को वो जख्मी करने के लिए घरों में घुस चुका है। अपनी जिंदगियों में चेक करें कि ही रखना के जो दरवाजे आपकी जिंदगी में खुले तो नहीं हुए। क्या आप कॉन्शियस हैं अपनी पाकीज़गी के लिए? क्या आप सेंसिटिव है कि मैं खुद आपके लिए हूं, या सिर्फ चर्च तक अपने आप को पेश करते हैं? अपनी जिंदगियों पर गौर करें, कहां कहां रखना है। आप बखूबी जानते हैं कि आपकी फैमिलियों के अंदर वो किस किस में से होकर काम करता है। आए दुआ करेंगे, सब अपने लबों को खोलें। मैंने कहा कि आपको प्रस्तिश करने वाले भी मिल जाएंगे, आपको कलाम सुनाने वाले भी मिल जाएंगे, आपको बातें करने वाले भी मिल जाएंगे, मगर बहुत कम है जो रखना में आकर खड़े हो सके। बहुत कम है जो दुआ करके खुदा से जिंदगियों को तब्दील करवा सके, खुदा से कौमों को जीत सके, खुदा से बड़े अहद को ले सके। बहुत कम है जो रखना में खड़े हो सके।
حرام کاری ختم ہو, عشق بازی ختم ہو, رونے بازی ختم ہو, ہر طرح کی جسم کی فروشی کا کام ختم ہو یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے ہر طرح کی بری روح کو پیش قانونی کے خلاف ڈانٹ کو چھڑکتے ہیں یسوع کے نام سے. یس ہم سارے ہو کر یہودا اے خداوند ہماری توڑ پر رحم کر. ہم خداوند رکھلوں میں کھڑے ہوں, ہم ان کے لیے شفاعت کریں گے, ہم ان کے لیے گریازاری کریں گے, ہم ان کے لیے آنسوؤں کو بہائیں گے, ہم ان کے لیے مذہبوں پر آئیں گے, ہم ان کو جیتنے کے لیے ایک خداوند تجھ سے رہنمائی کو لیں گے, ہم خداوند ان کو ایک خداوند بحال کرنے کے لیے ان کے پاس تیری محبت کو لے جائیں گے. ہم خداوند ان کے درمیان میں تیرے نام سے کھڑے ہوں گے جن کو دنیا نے دھتکارا ہے, جن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, جن کو ان کی حالتوں کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے, ان کے خاندانوں نے چھوڑ دیا ہے. خداوند اس گیپ کو فل کریں گے کہ خداوند جو ایسی حالتوں کے اندر ہے, ہم دعاؤں میں ٹھہر کر ان کو تسلی دیں گے, ہم ان کے قریب جائیں گے, ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے, ہم ان کو تیرے قریب لے آئیں گے, ہم ان کے قریب جا کر ان پر تیری محبت کو ظاہر کریں گے تاکہ خداوند رکھنا کی جو گیپس ہیں وہ ہماری وجہ سے فل ہو جائیں اور ہم خداوند قوموں کو, زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ ٹھہر سکے یسوع کے نام میں. ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ 4 چیزوں پر اپنی بنیادوں کو رکھتے تھے. وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے, اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں کیا رہتے تھے؟ مشغول رہتے تھے. مگر آج ہم دنیا کے اندر مشغول ہیں, ہم رکھنوں کو فل نہیں کر رہے, ہم شگافوں کو بند نہیں کر رہے, ہم ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نہیں کر رہے, ہم اس طور سے جس طور سے خدا چاہ رہا ہے ہم اس طور سے کھڑے نہیں ہو رہے. یسوع مسیح نے جب آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی جگہ پر ٹھہرنا بڑا مشکل ہے ساڈے لیے. ہاں, ٹھہراؤ لانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے, ہم نے وہ بھی کرنا ہے, ہم نے وہ بھی کرنا ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور ہم نہیں سب کچھ کر جانا ہے. اگر ایسا ہوتا تو یسوع مسیح 12 شاگرد نہ رکھتے اپنے ساتھ. اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے, وہ کہتا ہے جس جگہ پر میں ٹھہراؤں اس جگہ پر ٹھہرے رہو. یہاں پر بھی تلاش کر رہے ہیں کہ کاش کوئی رکھنا میں کھڑے ہونے والا مل جائے. وہاں پر بھی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں, میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی جگہ پر. آج ہم کہتے ہیں ہم پینٹیکوسٹل ہیں. 120 کی جماعت کے اندر جب خدا کا روح نازل ہوا, وہ خدا کے کہنے پر اس رکھنا میں کھڑے ہو گئے, وہ اس جگہ پر بیٹھ گئے, اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو پاک روح ان پر نازل ہوا اور وہ آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں کو بولنا شروع ہو گئے. اور 120 میں سے جب ایک ہی آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بار میں 3000 کو جیت لیتا ہے. خدا آج بھی کہتا ہے مجھے کوئی رکھنا میں کھڑے ہونے والا تو ملے. تب بھی کہہ رہا ہے ٹھہرے رہو. کس جگہ پر؟ پرستش کرنے میں, کلام سنانے میں, دنیا کے اندر نہیں. وہ کہتا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہوگا. ہاللیلویا. یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے مجھے تلاش ہے رکھنا میں کھڑے ہونے والوں کی, جو آ کر میری حضوری میں جھکے, وہ آ کر میری قربتوں میں جھکے, وہ میرے قوم کے لیے, وہ میرے بیٹوں کے لیے, وہ چرچ کلیسیا کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے میرے مذہبوں پر آئے, رکھنوں میں کھڑے ہوں تاکہ میں ان کے وسیلہ سے زبردست کام کر سکوں. آج اس علاقے میں کتنے چرچز ہیں؟
ہماری کالونی کے اندر 4 چرچ ہیں. آج بھی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اس کالونی کے اندر. آج بھی لوگ مشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ادھر پترس ایک وقت میں کلام سناتا ہے 3000 تبدیل ہو جاتے ہیں. ہماری کالونی کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ 1000 ہیں، 2000 ہیں. ہم پینٹیکوسٹل ہیں مگر رکھنوں میں نہیں آتے. یہاں پر وہ کہتے ہیں 4 چیزیں جو بنیادی ہیں، وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں کیا ہے. آج شہروں کے اندر، آج علاقوں کے اندر ہم نے باؤنڈری لائنز بنا دی ہیں، یہاں سے کراس نہیں کرنا. آج بھی جب میں اس ویک کے اندر جب لئی کے پیچھے گئی، یہاں ہمارے پیچھے لئی ہے، وہاں پر گئی، دائن سے چھوٹی ایج کے بچے وہاں پر سگریٹ پی رہے تھے، شراب پی رہے تھے، چرس پی رہے تھے، پاؤڈر پی رہے تھے اور چھپ کر پی رہے تھے. اور میں جان بوجھ کر ان راستوں میں سے گئی اور میں نے تلاش کیا. میں نے دیکھا نیچے وہ درختوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے، جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور بہت کم ایج بچے تھے. کیا کوئی اس لئی کے پاس جا کر اس جگہ پر جھکا کہ خداوند جو یہاں پر ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اب ان کے لیے رکھنا میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ بچہ غلط راہ چلا گیا ہے، مگر کیا کبھی انسان ہونے کے ناطے آپ نے اس بچے کے لیے رکھنا میں کھڑے ہوئے؟ دوسروں کو بتانے میں بھی بڑی جلدی کر دی، دوسروں کا راستہ بند کرنے کے لیے بھی بڑی جلدی کر دیتے ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی راہ میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. مختلف طریقے سے ان کو شیطان استعمال کر رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہول چھوڑے ہوئے ہیں پیچھے. وہ سام پاتا ہے اور اپنا کام وہ کر نہیں پاتے، وہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. مگر یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رکھنا میں کھڑے ہونے والوں کی کیا ہے؟ کتنے آپ میں سے اس کالونی کے لوگ بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کتنے ہیں جو 10 منٹ جا کر اس جگہ پر دعا کر سکتے ہیں؟ دوجات چکو ذرا جڑے جان گے جانا بھی ہیں. کتنے ہیں؟ ذرا جتنے رہتے ہیں وہ ہاتھ بلند کریں. 25-30 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں مگر جانے کے لیے صرف 2 تیار ہیں. جانے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ یہاں سے اندازہ لگائیں. آپ نہیں جا سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں خدا ہم اپنے ہی گھر کے اندر کھڑا ہاتھ کر کے اس جگہ کے لیے دعا کر سکیں. آپ نہیں جا سکتے، میں جاؤں گی، اور جو لوگ جا سکتے ہیں وہ جائیں گے، مگر رکھنا میں آنے کے لیے تیار تو ہونا. پہلے ہی ہاتھ تھلے دبایا ہوا ہے. آپ سے پیسے تو نہیں مانگے، آپ سے ٹائم مانگا ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے. ایک درد ہے دل میں. 5 سال سے جو ہم نے یہاں پر وومن منسٹری کا مذبح بنایا ہے، ہماری بہنیں ماتم کی حالت میں ہوتی ہیں کہ خدا بدلے، اور ہم آنے والے وقتوں میں اس کے رزلٹ دیکھنے والے ہیں. آمین. ہم آنے والے وقتوں میں اس مذبح کے اوپر سے بہت ساری گواہیوں کو سننے جا رہے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ ہم نے رکھنوں میں ٹھہرنے کے بھیدوں کو دیکھ لیا ہے. ہم نے دوسروں کے راستوں میں کھڑے ہونے کے بھید نہیں پائے، ہم نے سجدوں میں جھکنے کے بھید پائے ہیں کہ خدا کی حضوری میں ٹھہر کر جب آستر 3 دن کے دعا روزے میں ٹھہری تو اس نے پوری قوم کو بچا لیا تھا. ہاللیلویا. اس میٹنگ کو کرنے کے لیے ہم نے 3 ڈے فاسٹنگ رکھی ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کچھ لوگ آ سکتے ہیں 6 سے 8، جب 1st، 2nd اور 3rd 3 دن کا روزہ ہم رکھتے ہیں ہر مہینے میں. اس مذبح پر ہم جھکتے ہیں اور خدا کام کر رہا ہے کیونکہ ہم رکھنوں میں کھڑے ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. تو اپنی زندگیوں کے اندر دعائیہ مذہبوں کو قائم کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے.